अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मुल्क में महंगाई का जो नया तूफ़ान आया है। सबसे पहले तो इस हवाले से बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने कल 2025 से 26 का बजट पेश किया और अगर हम ये कहें कि अवाम दुश्मन बजट था तो शायद ये गलत नहीं होगा। महंगाई के बोझ तले अवाम को मज़ीद महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। आज वज़ीर ख़जाना फरमा रहे थे कि हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं तो माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ देंगे ना। और दिलचस्प बात यह है कि आवाम जो है वो वज़ीर ख़जाना साहब से भी और जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपके जो अरकान पार्लियामेंट हैं इनकी तनख्वाहों में जो होशरुबा इजाफा किया गया है सर, ये भी कर्ज लेकर ही किया गया है। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है वो अमरीकी कमांडर का कहना है कि पाकिस्तान गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदारी के तौर पर सामने आया है। मजीद बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ भी लाना पड़ा तो वह ज़रूर लेके आएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दे चुकी है। इस हवाले से आज अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि अब जो तहरीक शुरू करेंगे वो या तो आर होगी या पार होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। हमेशा की तरह मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। कल के बजट को आपने देखा, इस बजट को कल भी एक अच्छी खासी डिबेट हुई। अगर हम ये कहें कि ये अवाम दुश्मन बजट है तो शायद ये गलत नहीं होगा। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को मजीद महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी, टैक्सेस की भरमार है, अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। देखिए, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी एक जो खिताब है या अपनी स्पीच है उसमें उन्होंने बात की कि जनाब, इस वक्त हमने मईशत को बड़ी तरक्की की राह पर डाल दिया है सही। और मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया है। और ये है कि अब जो हालात हैं वो बहुत बेहतर है और अब हम सबको मिलकर एक आम आदमी जो है या गरीब आदमी है उसकी हालत ज़ार को बदलना है। ठीक है। अब वज़ीर आज़म साहब से पूछे कि आपने एक आम आदमी की हालत ज़ार इस हद तक तबाह कर दी है कि उसके बाद आप कैसे ठीक करेंगे। यानी 20 खरब रुपए के जो आप टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, यानी 2000 अरब रुपए के जो आपने कहा आपने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं इस बजट में, तो वो किससे कलेक्ट करेंगे? वो उसी गरीब आदमी से आपने करने। तो ये खूबसूरत से नारे, खूबसूरत सी बातें कर कर मेरा ख्याल है कि हमारे जो हुक्मरान है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम या तो बेवकूफ़ है तो या फिर ये बहुत अक्लमंद है। इस वक्त जिस तरह का बोझ इस वक्त आम आदमी पर डाल दिया गया, पहले से ही डला हुआ है। तो इतने मिनी बजट, अब तो उसे ये भी नहीं पता कि अब वो खड़ा कहाँ है और उस पर कितना बोझ है और ये महंगाई जो है किस तरह उसकी जान खा रही है, उसको तो समझ नहीं आ रही ना। वो तो बेचारा इस वक्त मैं कहता हूँ मखमसे की हालत में चला गया या बहुत सदमे की हालत में। उसके ऊपर ये जो रिसेंट जो बजट आया है और इसको मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स माँ सिवाय वो मशीर, वो वज़ीर जो कि हुकूमत से मराद भी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी ले रहे हैं और बड़े फ़ायदे उठा रहे हैं, वो हुक्मरानों के कान में कह रहे हैं कि जनाब बड़ा शानदार बजट है, जो है अवाम दोस्त बजट है। ये कहीं से भी ना तो अवाम दोस्त बजट है और ना ही अवाम का इस पर कोई जिक्र है। हाँ, अगर जिक्र है तो इसकी खाल कैसे उतारनी है, वो मेरा ख्याल है जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उतार रहे हैं। अब देखिए, जिस मुल्क के अंदर आपकी जो मिनिमम वेज है वो आप कहते हैं जी 37,000 रुपये, और इस दफ़ा तो नहीं बढ़ाई ना, और वो भी इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। जिस रेशो से महंगाई बढ़ी, जिस आपका बाकी चीज़ें बढ़ी हैं, और उस हवाले से अगर आप कहते हैं कि जी आपने गरीब आदमी का कोई हाल बेहतर किया, तो ये तो तनख्वाह कोई बढ़नी चाहिए थी ना, नॉमिनली हो जाती। इस वक्त एक आम आदमी के घर में कुछ 40,000 का बिल आ रहा है, किसी का 50,000 का आ रहा है, और अगर 2-3 घराने इकट्ठे हैं एक जगह पर तो वो लाख लाख के करीब बिल आ रहा है। जबकि इसकी निस्बत अगर मैं करूं कि आम आदमी की 37,000 तनख्वाह है, वो बेचारा बिल कैसे उतारेगा, खाएगा कैसे। लेकिन ऐसे में ही वजीर खजाना साहब भी कह रहे हैं और हुकूमत के जोमा भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें है ना, ये तो हर साल बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। यानी इन्हें दर्द किसका है? अरकान अपना और पार्लियामेंट का। अपने अरकान पार्लियामेंट का, कि जनाब इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। और आपको पता है कि स्पीकर और आपके जो इस वक्त चेयरमैन चेयरमैन सेनेट सेनेट है। है, उनकी तनख्वाहें 9-9 लाख हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। और वो भी है कि जी मजीद इसमें इजाफा होना चाहिए। हाँ यानी जी। एक तरफ आप देखते हैं 9 लाख, और कुछ इदारे ऐसे हैं जो 32-32 लाख पर उनकी तनख्वाहें जा चुकी हैं।
تو یہ جو بوجھ ہے مہنگائی کا، یہ بیچارہ وہی ہے جو 25,000 پر ہے کوئی. اچھا یہ جو 37,000 ہے یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے پاکستان کے اندر، یہ کہیں پہ بھی. پاکستان کے اندر شاید کوئی ادارہ ہوگا جو 37,000 اپنے جو ہے ملازم کو دے رہا ہے. ایسے پرائیویٹ ہی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی. تنہائی جو ہے عام طور پر آج بھی 25,000 30,000 35,000 اور میکسیمم کوئی بڑا ہو تو 40,000 سے زیادہ نہیں. تو ایک ایسا غریب آدمی جس کے اوپر ابھی 2 کھرب روپے، یعنی 2 کہہ رہا ہوں 20 کھرب روپے کے نئے ٹیکسز، یعنی 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز اس نے پے کرنے ہیں. اور اس کے اندر اب حکومت جو ہے مزید یہ کر رہی ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں اس کے اندر بھی جو سرچارج ہے اس کو بڑھانے کا سوچ رہی ہے، اور اس کے اندر اوپر جو ہے لا میکنگ کی جا رہی ہے کہ یہ 10% سے بڑھا کے اس کو زیادہ کر دیا جائے. اچھا ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں، دوسرا پیٹرولیم پر آپ نے لیوی لگا دی ہے. آپ کے ملک میں اب جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے مصباح، اس میں تو یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دودھ ہوں، آپ کی ایون چاکلیٹ بچے کھاتے ہیں. اچھا چلے جی نہ کھائیں چاکلیٹ، لیکن آپ کے دودھ تو اشیاء خرد و نوش جو ہے ہاں اس سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی. ظاہری بات ہے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، جب آپ کی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، جب بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گا. تو اب پاکستان کے اندر دیکھیں نا فائلر اور نان فائلر کا کتنا بڑا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. ہاں جی. پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ تو ٹیکس کے بغیر رہ ہی نہیں رہا. ہاں تو پھر نان فائلر اور وہ فائلر پتہ نہیں پہلے تو 40 قسم کے انڈائریکٹ ٹیکسز پے کر رہا ہے، اور پھر وہ جو تنہا لیتا ہے، میں فار ایگزامپل میں تنہا دار کا کہہ رہا ہوں، تو ایک تو وہ پہلے ٹیکس دیتا ہے، پھر وہ اے ٹی ایم آپ کو پتا ہے وہ نکلوائے گا تنہا تو اس کے اندر بھی اس کو ٹیکس ہے، بینک میں لاکس کرے گا تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. یعنی ملٹیپل ٹیکسز سود کے اوپر، یعنی اسے ٹیکسز سمجھ لیں. ایسا خوفناک نظام ہے کہ وہ بیچارہ پے کر رہا ہے، اس کا سارا خاندان پے کر رہا ہے، اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو نان فائلر ہے، یہ تو اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا، یہ گاڑی نہیں خرید سکتا، یہ گھر نہیں خرید سکتا. جو شخص جو ہے پاکستان میں سارے ٹیکس پے کر رہا ہے، میرا خیال ہے پاکستانی عوام سے زیادہ کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس ملک کے اندر کہ پاکستانی عوام ٹیکس پے نہیں کرتی. سب سے زیادہ پاکستان کی عوام ٹیکس پے کرتی ہے، جس میں 40 کروڑ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور درجنوں ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور اس میں مزید اضافہ ہے. یہ سارے ٹیکس لینے کے بعد اس قوم کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ قوم ٹیکس پے نہیں کرتی. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ آپ کے حکمران بولتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیکس پے نہیں کرتا وہ آپ کی وہ ایلیٹ کلاس ہے، وہ حکمران اشرافی ہے، جس میں آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جس میں آپ کے بیوروکریٹس ہیں، جس میں آپ کے ججز ہیں، جس کے اندر آپ کے جرنیل ہیں، جو انکم ٹیکس پے نہیں کرتے. بالکل. اور میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، یہ زمینوں کے مالک بھی ہیں، یہ فیکٹریوں کے مالک بھی ہیں، اور یہ پورا نظام کے اندر پورے نظام پہ ہی ایسے سب ان کی اجارہ داری ہے. آج بڑی انٹرسٹنگ چیز صورتحال ہے. ایسے صاحب وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر چیز تو قرض لے کر رہے ہیں تو گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دیں گے نا. اب عوام کو تو ریلیف کہیں بھی نظر نہیں آیا. اب لوگ بارہا پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ نے بجٹ پیش کرنے سے پہلے اپنے ارکان اسمبلی جو اراکین اسمبلی ان کی جو تنخواہوں میں آپ نے عشر بہ اضافہ کیا ہے، ایسے صاحب وہ قرض لے کر نہیں کیا گیا، وہ کہاں سے دیں گے وہ تنخواہوں میں اضافہ؟ ہمیں یہ بتا دیں، وہ ہمیں وہ فہرست بتا دیں، وزیر خزانہ صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان بتا دیں کہ جناب اس قرض سے ہمیں کیا ملا. تھوڑی دیر کے لیے ایک عام آدمی کو جو آپ نے قرض لیا ہے، وہ ایک عام آدمی کو اس میں سے کتنا حصہ ملا ہے؟ اگر تو کچھ ملا ہے تو چلے ہم اس پہ ٹیکس پے کر دیتے ہیں. جب وہ آپ کا کنزیکٹو آپ کی جو گورنمنٹس آئی ہیں، جو آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، ورلڈ بینک سے قرضہ لیا، وہ تو آپ خود کھا گئے ہیں سارے، اور وہ قرض اپنے لیے آپ لیتے ہیں. عام آدمی تو صرف پے کر رہا ہے. یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے تب ٹیکس پے کر رہا ہے، جب وہ مرتا ہے تو قبر پہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے. درمیان میں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے اس ملک میں پیدا ہو کر. یہ پاکستانی عوام یہ آج کہنا پڑے گا. یعنی اگر آپ نے کوئی جنگ لڑ لی ہے، جیت لی ہے، اچھی بات ہے، مبارکباد دینی چاہیے، لیکن اب اس کا جو ہم جو معاشی طور پر اس ملک کی عوام کی جو آپ ہڈیاں توڑیں گے، اس کے بعد معاشی طور پر اس کی جو کھال کھینچیں گے معاشی طور پر، مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اس ریاست میں پیدا کیا اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہی 2 لاکھ روپے سے مل کے 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہو، اور ہوش سنبھالنے کے بعد اس کا سارا گھر ٹیکس پے کرتا رہے، وہ بھی پے کرتا رہے، اور اسی طرح اس کی موت واقع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، نہ ساری زندگی اس کو کوئی خوراک ملے، نہ اس کو ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی ملے، نہ اس کو ایجوکیشن کی ملے. یعنی آپ ہر چیز خرید رہے ہیں. آپ نے ہیلتھ ہے تو آپ نے خریدنی ہے، تعلیم ہے تو آپ نے خریدنی ہے، تو مطلب ہر چیز اگر ہم نے سیکورٹی ہے تو وہ بھی ہم نے خریدنی ہے. ایسے صاحب 2.67 کروڑ بچہ یہ حالیہ سروے کے مطابق اس وقت تعلیمی اداروں سے باہر ہے. دیکھیں آپ کے ملک میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد، جو بھی حالیہ فیکٹس اور فگر آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں 10 کروڑ سے زائد افراد اب خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. خط غربت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو خط غربت سے نیچے ہے، نہ اس کا اپنا کوئی گھر ہے،
نہ اس کا اپنا کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی کاروبار یا کوئی دکان شبان ہے کہ جس سے وہ کما رہا ہو. یعنی یہ وہ حالات ہے جس میں بے روزگار بھی افراد چلے گئے. اور خط غربت یہ ہے کہ آپ کما بھی رہے ہیں تو وہ آپ اس خط غربت کے اندر وہ آپ ساری چیزیں مینٹین نہیں کر پا رہے. وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے, صحیح, لیکن وہ ٹیکس سارے اس سے لے رہے ہیں آپ انڈائریکٹلی. کیونکہ آپ نے ایسا ایک نظام بنایا, ایسے آپ شاطر لوگ ہیں آپ کے حکمران. ایک تو آپ کو پاکستانیوں کو کہے جاتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے, اور سب سے زیادہ ٹیکس بھی ان سے لے رہے ہیں, بالکل, اور غریب آدمی سے لے رہے ہیں. ایک ایسا آپ سمجھے موچی سبزی والا, اس سے اتنا آپ نے ایک گورکھ دھندا ہے آپ کے ٹیکسوں کے نظام کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ایک ظلم ہے ریاست کا, اور یہ باقاعدہ طور پر ایک ڈھکا ہے جو عوام کی جیب پر مارا جاتا ہے. میں نے کل بھی یہ بات اپنے پروگرام میں کی تھی. اور آپ کو سبق دیا جاتا ہے کہ جی آپ اچھے شہری تب ہیں جب آپ ٹیکس دیں گے. بالکل, یعنی اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ اچھے شہری نہیں. اگر آپ کو حکمران لوٹ کے کھا جائیں تو وہ اچھے شہری ہیں, وہ اچھے حکمران ہیں. یعنی ان کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں. وہ جا کے اگر دبئی میں جزیرے بنائیں, یعنی دبئی میں اپنی پراپرٹی بنائیں, یا آسٹریلیا میں جزیرے بنائیں, یا سوئٹزرلینڈ میں اپنی رقم رکھ لیں, یا امریکہ میں جا کے اپنی انویسٹمنٹ کر لیں, ان کے بچے باہر چلے جائیں. یعنی اس ملک کے اندر یہ جتنی آپ کی دولت ہے آپ سے باہر سے قرضہ لے رہی ہے, مرکوز ہو رہی ہے 2% اشرافیہ کے پاس. باقی تو ایک اتنا بڑا ہیو اور ہیو ناٹس کا ڈفرنٹ بن گیا ہے کہ یہاں تو آپ کے پیچھے مجھے لگتا ہے پاکستانی قوم بھوکے ننگوں کی باقی رہ جائے گی, یا وہ لوگ رہ جائیں گے 2% جن کے پاس تمام وسائل, تمام آپ سمجھے اختیارات, تمام طاقت, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ملک کے جو ذرائع ہیں, جب اسے حاصل ہونے والی جو آمدن یا دولت ہے, ساری ان کے تک جا کے ایسٹ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کے دیکھیں کیسا چل ماحول ہوتا ہے. رائٹ, وہ ایسے ہی ہے. 24 گھنٹے وہ اے سی چل رہے ہیں, چل ماحول ہے اندر, ان کو پتہ ہی نہیں باہر تکلیف کیا ہے. ایسے سب گاڑیاں ان کی اے سیوں والی, بالکل ایسی ہے, تنخواہیں ان کی 10-10 لاکھ, پیٹرول سرکاری ہے, سرکاری پیٹرول خزانے سے ہے, ان کے الاؤنسز ہیں, ہر چیز تو ان کے لیے. ایسا صاحب اس حوالے سے کیا آئی ایم ایف باؤنڈ نہیں کرتا جب قرض دیتا ہے؟ اس کی عوام کے لیے تو شرائط ہوتی ہیں کہ ہر چیز بڑھنی چاہیے, ان کے لیے کوئی شرائط عائد نہیں دیکھیں یہ ہوتی. گورکھ دھندا ہے. آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے نا غریب آدمی کو ریلیف ملے. اگر اس کی پالیسیوں کے مطابق, وہ تو کہتے ہیں بجلی کی قیمت بڑھا دیں, گیس کی قیمت بڑھا دیں, سارا کچھ بڑھا دیں. ایک لفظ وہ کہتا ہے جی آسٹیرٹی, ایک جو ہے نا آپ سادگی کریں. اچھا, وہ ایک لفظوں کا کھیل ہوتا ہے, ورنہ وہ بھی نہیں چاہتے. کہ وہ کہتے عام ہیں کہ آدمی ٹیکسیشن سکون کریں آپ زیادہ سے زیادہ. وہ قرض آپ کو کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے قرض نہیں واپس آپ سے لینا, اور قرض انہوں نے لینا ہے آپ کے پاس پورے سود کے ساتھ واپس لینا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب آپ کی پاکستانی قوم, یہ صورتحال ہماری یہ ہے, اتنی بری صورتحال ہے کہ ہمارے پاس ایسے کوئی ریزرو نہیں ہے ہم پیمنٹ کر سکیں. ہم نے تو آلریڈی پاکستان نے اپنا سارا کچھ رہن رکھ دیا ہوا. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, جن کے پاس چلے جائیں سارا کچھ تو آپ گروی ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کی سڑکیں, آپ کے ایئرپورٹس, مثلا ہم نے ایٹم بم بنا لیا, ہم نے جنگ لڑ لی, لیکن ملک کو اکنامک وے میں آج تک نہیں بنا سکے اور اپنی عوام کو ریلیف نہیں دے سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, وہ انہیں سمجھ آ گیا کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. ہم جو مرضی لوٹ مار کریں, ان کی کھالیں اتار لیں, ان کی جیبیں یعنی بالکل خالی کر دیں, اور ہمیں یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. پیپلز پارٹی والے اگر یہ کر رہے ہیں تو نون والے ان کا تحفظ کر رہے ہیں, نون والے کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی والے تحفظ کر رہے ہیں, اور بہت ساری باتوں میں پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ تحفظ دیتے ہیں, اور پی ٹی آئی والے جب تھے تو وہ بھی ان کو کسی نہ کسی شکل میں تحفظ دیتے تھے. تو ڈرامہ سارا تو عوام کے لیے تھا. تو اب اگر اس کے بعد اگر ماشاء اللہ کی گورنمنٹ آ جائے تو وہ بھی عوام کی کھال ہی کھینچ رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر مسئلہ ہے کہ آپ کسی طرح کے بھی حکمران لے آئیں پاکستان صاحب, یہ ماشاء اللہ کی حکومت ہو یا نگران سیٹ اپ ہو, یہاں آپ کی جمہوری حکومت ہو, تھان لی ہوتی ہے سب نے کہ عوام کی کھال ہی اتارنی ہے. آپ کو جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے, آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ملک میں انڈسٹریل ریولوشن جو ہے, جو کبھی ایوب خان صاحب کے دور میں آیا تھا, آپ وہ اس طرح کا کوئی ریولوشن اب لائیں گے. لیکن آپ دیکھیں نا, بھیک مانگتے آپ پھر رہے ہیں. ہاں, یہ وہ میں کہتا ہوں انڈیا کے اندر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ایک بھیکاری قوم ہے, تو وہ غلط تو نہیں کہتے. بھیک مانگتے ہیں. دیکھیں وہ آپ پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. اور ایک ایسا ملک ہے جو بلیسڈ ہے وسائل کے ساتھ, جہاں گولڈ جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ جو گولڈ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اس وقت. سب سے زیادہ مہنگا بھی پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری ایسی آپ کے منرلز ہیں جو کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں, لیکن پاکستان کے پاس ہے. یو نیم اٹ, وہ ادھر ہے. آپ جیولری, آپ ڈائمنڈ کی بات کر لیں, آپ قیمتی پتھروں کی بات کر لیں, آپ آئل گیس کی بات کر لیں, آپ فوڈ کی بات کر لیں. یعنی ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کی ایک بڑی باسکٹ ہے فوڈ کی. یعنی آپ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, تو ایک بڑی باسکٹ ہونے کے باوجود یہاں لوگوں کو آٹا میسر نہیں ہے, لوگوں کو چینی میسر نہیں ہے, وہ بیچارے کھا نہیں پا رہے. اور پھر دودھ پیدا کرنے والا جو یہ کوئی 6واں ملک ہے دنیا کا بڑا, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں نمبر اوپر نیچے ہو گیا, لیکن وہاں پہ لوگوں کو خالص دودھ نہیں مل رہا. یہ کیا وجہ ہے؟
ایسا صاحب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مدنی ذخائر کے اعتبار سے مالا مال ملک ہے. ہمیں چونکہ چاول کے اعتبار سے آپ کا چوتھا بڑا نام ہے اور بہترین چاول آپ کاشت کرتے ہیں، لیکن سب سے مہنگے بھی ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ عام آدمی اس کو خریدنے سے قاصر ہوتا ہے. نیدرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اگر وہ پورے یورپ کی فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے، آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آپ تو جتنے معدنی ذخائر آپ کے پاس ہیں کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، ہم ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے حکمران، ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ ایماندار نہیں، وہ بددیانت ہے، اور وہ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کھا رہے ہیں. مجھے کہنے دیں آج یہ بات، اور بالکل یہ سب کو پتہ، یہ کر رہے ہیں. اب یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، میں کسی حکومت کو ذمہ دار نہیں کر رہا، میں اس سسٹم کی ساری بات آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، سسٹم نہیں بدل رہا. سسٹم کیا ہے؟ وہ تو عمران خان صاحب یہ ہے 4 سال رہے، انہوں نے سسٹم بدلنے کی بڑی باتیں کی، لیکن وہ بھی اسی کی نظر ہو گئے. 4 سالوں میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ جو آپ کی 2% اشرافیہ جس نے سسٹم کو کیپچر کیا ہوگا، آپ کو ان کو فوکس کرنا پڑے گا. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ساتھ آپ کو جس ملک کو لوٹ کے کھا رہا ہے، آپ کا بیوروکریٹ لوٹ کے کھا رہا ہے. اگر یہ اتنا ہی قابل ہے، اتنا ہی اس کے بغیر یہ انیویٹیبل ہے، اتنا ہی ناگزیر ہے، تو مجھے بتائیں ریاست کا کوئی تو سرکاری ادارہ ہو نا جو کہ آپ کا اس کو ڈیولپمنٹ میں جا رہا ہو، اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، وہ ترقی کر رہا ہو. نیم اٹ، آپ ریلوے کی بات کر لیں، آپ پی آئی اے کی بات کر لیں، آپ اسٹیل مل کی بات کر لیں، آپ کچھ کر لیں جو ان کے انڈر ہے، سب کے اندر کرپشن کی ندیاں بہ رہی ہیں اور لوٹ کے کھا رہے ہیں. یہ سر سڑکوں کی آپ سمجھے تعمیر سے لے کر سرکاری جو ادارے ہیں اس میں جو ٹھیکوں کا چکر ہے، اور جس طرح یہ بڑے طریقے سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، پورا سسٹم جو آپ کا 2% کا، اس کو نہ کوئی پکڑنے والا ہے نہ جکڑنے والا ہے. اب نہ وہ پکڑا جا رہا ہے نہ وہ جکڑا جا رہا ہے، اور وہ سائفن آف کر رہا ہے پاکستان کی ساری دولت کو، وہ سائفن آف کر رہا ہے. اور جب تک آپ اس کے اوپر بند نہیں باندھیں گے اور اس پوری کلاس کو دیکھیں، آپ کا بیوروکریٹ کرپٹ ہو چکا ہے، ایک پوری بیوروکریٹ کی آپ کو نئی کلاس لانی پڑے گی، ایسی ریفارمز لانی پڑیں گی کہ یہ والے جن کو اب باتیں پڑ گئی ہیں نا، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. یہ جائیں گے، کوئی نئے آئیں گے. ہمارے سارے بیوروکریٹ جو تھے کرپٹ نہیں تھے. یہاں قدرت اللہ شہاب جیسے بھی لوگ رہے ہیں، یہاں پاکستان میں ایسے بیوروکریٹ بھی ماضی میں رہے ہیں جن کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ اتنے یعنی آپ ابو بورڈ تھا ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، اور وہ آپ سمجھے کہ بڑے ان کو ریپیوٹ بہت اچھی تھی، ان کا کام کرنے کا انداز بڑا اچھا تھا. لیکن آج تو میرا خیال ہے اگر پولیس کی بات کروں تو ایک دور میں اے ایس پی یا آپ سمجھے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر، ان کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ کرپشن کریں گے. کہا جاتا تھا کہ یار یہ مقابلے کے امتحان سے پاس کر کے آئے ہیں تو یہ لوگ نا، ان کو کرپشن اسی ایک ہی بارے میں کہا جاتا تھا یہ کرپٹ ہے. زیادہ تر رینکرز کے بارے میں بات کی جاتی. آج ایک اے ایس پی آتا نہیں تو وہ اگر آپ ان کے ایسٹس دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں. وہ سب سے پہلے ہاتھ دکھاتا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. سر سوری ٹو انٹرپٹ، کسی ایک کے بہتر ہونے سے یا ٹھیک ہونے سے، مطلب اگر 100 کی تعداد میں ہے تو اس میں سے کوئی ایک بہتر ہوتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے، تو اس سے سسٹم تو بہتر نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں سسٹم نہیں بہتر ہے. اس سسٹم کے ساتھ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ حکومت بدل دیں، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ حکمران بدل دیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں سسٹم بدلنا ہوگا. اچھا جی، جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ سلوگن تو اس کا ہوتا ہے، چہرے نہیں، نظام کو بدلیں، سسٹم کو بدلیں. سسٹم کو پھر بدلنا کس نے؟ اگر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تو آپ بھی تو یہ کسی نے بات نہیں کر رہے ہیں. بدلنا. یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو معجزہ کر دے کہ ہمیں کوئی سمجھ آ جائے، لیکن ابھی تک تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت آپ کے حکمران جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے $1 بلین لینے کے لیے انہوں نے جو سارا کا سارا بوجھ غریب عام پہ جو ڈال دیا ہے، انہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کوئی مر گیا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو روٹی ملی ہے کہ نہیں ملی، اور وہ کہیں گھر میں خودکشی کسی نے کر لی. ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے نزدیک 2-4 سے لے کر 10,000 بندہ مر جائے، کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. اتنے پاکستانی جو بائی ڈنکی لگا کے سمندروں میں ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں، کیا انہیں کوئی فرق پڑا ہے اس سے؟ نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. وہی بات ہے کہ اس دن بھی ہم نے وہ شعر کیا تھا کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا. تو ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ کھا کے مر گئے ہیں بس ٹھیک ہے. لیکن ان کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی تو وہ نہ سب کچھ کر سکے، لیکن انہوں نے عوام کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے خیال میں ہو کہ عوام اتنی بے بس ہے کوئی نکلے گی نہیں، لیکن جب ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھوکا ہے، وہ باہر آیا ہے بھوکا ہے، تو آپ ڈریں اس غضب سے جو ان لوگوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور آپ دھکیل کے ان کو سڑکوں کی طرف لا رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف احتجاج کے لیے نکل پڑے. یہ جو بجٹ ہے آنے والے دنوں میں اس گرمی کے اندر، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا، مجھے حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے. عزیز صاحب، تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ بھیک مانگ کر، بھیک ہی ہے نا جو ہم آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں.
آپ اس ویک کے ذریعے سے وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ چیک کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ 72 کروڑ سے بڑھا کر اسے 86 کروڑ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے 9 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اب وزیر اعظم ہاؤس کے باغیچے کے لیے 4 کروڑ روپے رکھ میں دیے نے گئے وہی ہیں. کہا اب عوام کی چیخیں تو نکلیں گی نا جب یہ سارے فگر سامنے آئیں میں گے. کہتا ہوں وزیر اعظم چھوڑ دیں. وزیر اعظم تو میرا خیال ہے ویسے ہی ہم بدنام ہو جاتا ہے. اچھا. آپ اس ملک کے ایک بیوروکریٹ کو دیکھیں نا جو آپ کا سیکٹری لیول کا ہے, اس کے گھر میں 6 گاڑیاں کھڑی ہیں نئے ماڈل کی, اور وہ بھی کروڑ کی گاڑی, کئی کروڑ کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ایک اس کے اچھا وہ ہوتا ہے کیسے وہ ہیں اسلام آباد میں یا فیڈرل سے لگے ہیں پنجاب میں, اور ان کو بڑی رہائش گاہیں ملی ہوئی ہیں. اچھا 6 7 گاڑیاں ہیں اور فوج ظفر موج ہے ملازمین کی, اور وہ کس طرح تقسیم ہوتی ہے. ایک ساس کے گھر میں گاڑی پہنچی ہوئی ہے, ایک بھائی کے گھر میں پہنچی ہوئی ہے, ایک بہن کے گھر میں پہنچی ہوئی ہے, 4 اپنے پاس ہیں, 2 بیٹا لے کے نکل گیا. یعنی اس ملک کو اس طرح لوٹ کے کھا رہے ہیں مراد کا, تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ چیک کر لیں, یہ جیو آر ہے, دیکھیں وہاں کیا حالات ہیں. ایک ایسا غریب ملک جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, اس کا بیوروکریٹ جو ہے 6 گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے, اس کا ڈی سی کمشنر, اس کی دیکھیں نا ان کی شانہ زندگی, وہ تو بیچارے جب باہر نکلتے ہیں دوروں کے اوپر تو وہ اس کے اوپر ساتھ ایک ملازم ہوتا ہے چھتری لے کے کہ جناب صاحب کو کہیں گرمی نہ لگ جائے. تو اس ملک ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر, اور اس کے اوپر آپ کے حکمران جس طرح کی پالیسیاں بنا رہے ہیں, مجھے تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ عوام نے نہیں بھی نکلا یہ ان کو سڑکوں پہ لے آئیں. عوام دشمن پالیسیز ہیں. احسن صاحب, کیا گورنمنٹ یہ بتا سکتی ہے کہ ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیل ہوتی کیا ہے؟ کیا جو سٹیٹمنٹس یا جو اسٹیٹسٹکس سامنے آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ میرا یہ خیال ہے ڈیل آئی ایم سامنے ایف ہوئی کے ہے؟ ساتھ جو بھی ڈیل کی گئی ہے وہ بجٹ میں سامنے آ گئی ہے نا, چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا کچھ تو سامنے آ گیا. بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگا ہوگا, گیس مہنگی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, آٹا مہنگا ہوگا, چینی مہنگی ہوگی, دال مہنگی ہوگی. ایک عام آدمی کے لیے شاید خرد و نوش ہوں یا گھر کا بجلی کے جو یوٹیلیٹی کا سسٹم ہے سب مہنگا ہو رہا ہے, اور اب اس کی اپروچ سے باہر نکل جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی جو ہیٹ ہے اس بجٹ کی, یہ مہینے سے 1.5 مہینے کے دوران سارے پاکستانی محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے جیسے وقت بڑھے گا یہ تکلیف میں یہ پاکستانی عوام آ جائے گی, کیونکہ اس وقت میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2000 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں جو اس قوم نے پے کرنی ہے, جو پہلے ہی اس کی سخت جواب دے گئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مر چکی ہے اور اس کے اوپر آپ چابو کے رسید کر رہے ہیں کوئی لاش کے اوپر, تو یہ آپ کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. تو اس کے بعد لوگوں کے پاس یا تو آپشن ہے کہ وہ خودکشیاں کر لیں, یا ان کے پاس آپشن ہے کہ باہر نکلیں اور مقابلہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ دوسرا آپشن لوگ جو ہے نا اس طرف چلے جائیں گے. احسن صاحب, اس بجٹ میں کوئی ایسی پالیسیز آپ کو دیکھنے کو ملی ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں جو اکنامک پراسپیرٹی ہے وہ بڑھے گی, یا جو فورن انویسٹر ہے وہ اٹریکٹ ہو کے خود آپ کے پاس آئے گا, نہ کہ آپ کو ترلے منتیں کرنے پڑے آئیں اور فورن دیکھیں یہ انویسٹمنٹ فورن کریں؟ انویسٹر کے بارے میں نا ہم بڑا سنتے رہے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی سنتے, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے تو جب ہم آئیں ابھی گے بھی سن رہے تو ہیں. کال دیں گے. وزیر اعظم صاحب جتنے دورے میں جاتے ہیں ہمیں تو یہی خوشخبری سنائی جاتی ہے اتنے ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی. اس دور میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب ایک کال دیں گے تو پورا پاکستانی جو ہے نا اوورسیز دولت کے انبار یہ میں ابھی بھی تو کہا جاتا ہے. جی میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. اسی طرح اس دور میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جناب بڑا انویسٹر آئے گا. اچھا یہ سیم سٹوری اب بھی کہی جا رہی ہے. دیکھیں ملکوں میں یہ جو دوسری دنیا نا بڑی وہ ذہین ہوتی ہے, وہ پیسہ اس طرح نہیں آ کے ان ملکوں میں پھینکتی جہاں نہ کوئی سسٹم ہے, جہاں نہ کوئی لا اینڈ آرڈر آپ کا ٹھیک ہے, اور آپ کہتے رہے تو وہ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کر لیں گے. وہ پاگل تو نہیں ہے, ان کو ساری سمجھے ہوتی ہیں. وہ دنیا کے بڑے مالک ان کے پاس مارکیٹس موجود ہیں, وہاں جا کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. یہاں وہ آئے گا جیسے آئی ایم ایف جیسے ممالک, یعنی آئی ایم ایف جیسے ادارے, ورلڈ بینک جیسے ادارے, وہ آپ کو قرضہ دیں گے اور پھر سود سمیت وہ آپ کی رگوں سے نکالیں گے. اور یہ قرضہ کیوں لیتے ہیں کہ آپ کی اشرافیہ کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے. یا تو آپ کسی نہ کسی جنگ کا سٹارٹ سمجھیں, افغانستان جیسے ہوا تو آپ کو باہر سے ایڈ آنا شروع ہوگی تو آپ ایزی ہو جاتے ہیں, آپ کے 8-10 سال نکل جاتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس طریقہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے اور آپ نے ملک چلانا ہے, یا ورلڈ بینک سے قرضہ لینا ہے آپ نے ملک چلانا ہے. اور یہ آپ پچھلے 2 دہائیوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں. آپ نے تو سسٹم ہی وہ نہیں بنایا جس کے تحت آپ سمجھے کہ آپ سیلف ریلائنٹ ہیں, جس کے آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہو, آپ کے ادارے نئے نئے کھل رہے ہوں, جابس کریشن ہو رہی ہو, لوگ کام کر رہے ہوں, اور وہ پروڈکشن آپ کی برآمدات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہوں. یہاں تو یہ صرف دعوے کر رہے ہیں کہ کیسے برآمدات بڑھے گی؟ اتنی کاسٹ آف پروڈکشن جب آپ بڑھا دیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی برآمدات اس سے بڑھیں گے. اب آپ کرتے رہے دعوے, تو اس سے تو نہیں برآمدات بڑھیں گی, ٹھیک ہے نا. ہاں الٹا آپ نے یہ کیا ہے کہ پرانی گاڑیوں پہ کہا جی کہ وہ آئی ایم ایف نے ان کو ڈنڈا دیا ہے کہ جناب وہ جو باہر سے جو ہے نا آپ کی ریکنڈیشن گاڑیاں وہ آنی چاہیے. اب جب ریکنڈیشن گاڑیاں اتنی بڑی سطح پر آ جائیں گی پاکستان کے اندر تو پھر آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ اچھا آپ کی لوکل انڈسٹری کے اوپر ٹیکسز اتنی زیادہ ہے, آپ کے یہاں پر گاڑی
یعنی ایک تو مسئلہ نہیں ہے نا, یہاں تو بہت سارے مسئلے ہیں نا. مثلا وہ کمپنیاں جو پاکستان میں آ کے گاڑیاں کو پلانٹ لگا رہے ہیں, یا ہماری اپنی جو کمپنیاں ہیں وہ اتنا ظلم پھر یعنی پاکستانی عوام پر کرتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ غیر معیاری گاڑیاں, نہ جن کے اندر کوئی چادر اچھی ہے, نہ ان کے کوئی آلات اچھے ہیں اس کے اندر, نہ ان کے جو پارٹس اچھے ہیں. اور ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو گاڑی شاید 1 لاکھ روپے کی گاڑی نہیں, وہ 25-25 لاکھ میں یہاں بیچ رہے ہیں. اسی کے کمپیریزن میں اس قیمت میں اگر آپ باہر کے ممالک میں سے گاڑی دیکھ لیں تو وہ بالکل زمین آسمان کا فرق ایسے ہے. سب لوکل, اگر ہم لوکل پروڈکشن کی بات کریں تو ہمارے ہاں یہ چیز تو بڑی فخر سے بولی جاتی ہے کہ یہ جو سارا مال ہے نا, اس میں کوئی چیز بھی لوکل نہیں ہے, یہ تو ساری امپورٹڈ ہے. وہ جو امپورٹڈ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, پھر ہم اس امپورٹڈ کی جکڑ میں ہی جکڑ کے رہ گئے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کے جتنے بیوروکریٹس ہیں, جتنے آپ کے جرنیل ہیں, جتنے آپ کے سمجھ لیں, میں ساروں کی تو بات نہیں کر رہا, جو ایک کلاس تو ہے نا ایک کلاس کی جو بات لوکل کا نام نہیں لیتی. اچھا اس میں آپ کے ججز لے لیں, آپ اپنے سیاست, ان کے گھروں میں چلے جائیں, لاہور کے پوش علاقوں میں چلیں, کراچی کے پوش علاقوں میں چلیں, اسلام آباد کے پوش, وہاں ان کے اندر درمیان میں مقابلہ پتہ کیا ہو رہا تھا کہ جناب میرے گھر میں کوئی چیز پاکستانی نہیں ہونی چاہیے, لوکل. ہاں میری ٹائل جو ہیں, میرا سینیٹری کا کام کوئی اٹلی سے آنا چاہیے, وہ کہتا ہے فرانس سے آنا چاہیے, وہ کہتا ہے جرمنی سے. میرے بچوں نے یہ کہا کہ یہ جرمنی کی ٹائل لگے. تو یہ تو سارا کام اس میں لگا ہوتا. آپ کی جو آپ سمجھیں آپ کی جو درآمدات ہو رہی ہیں, جو آپ ایکسپورٹ, وہ کر کیا رہے ہیں آپ, پہلے وہ ایکسپورٹ کی لسٹ دیکھ لیں. وہ ساری کی ساری جو امپورٹ کا آپ لے رہے ہیں, وہ امپورٹ کے جتنے بھی لسٹ دیکھیں, آپ کی جو 2% کلاس ہے نا, یہ اس کے لیے ہو رہی ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں جیم بھی جو کھائے وہ پاکستانی نہ کھائیں, وہ بھی باہر سے آیا ہو. تو جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور ہیں پوش ایریاز کے اندر, کبھی آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پاکستانی پروڈکٹس کتنی ہیں. ایسے سب تو جب آپ کی جو لوکل پروڈکشن ہے, جب آپ اس کو ترجیح ہی نہیں دے رہے ہیں, آپ کو تو ہر چیز امپورٹڈ چاہیے, تو پھر رونا کس میں نے بات اسی کا لیے تو کہا نا, آپ اس کا یہ سارا جو ایک ویشیس سرکل ہے, اس کا جو پے کر رہا ہے وہ اینڈ یوزر جو ایک عام پاکستانی کر رہا ہے. کہ اگر ان کی عیاشی کے لیے یا ان کی جو زندگی کا ایک سٹائل ہے گزارنے کے لیے جو قرض لیا جا رہا ہے, ظاہری بات ہے وہ قرض آپ نے لیا تو آپ نے اسی کو اتار دیا. وہ جو قرض میں بھی پیسے چلے گئے نا, جو آپ نے ٹیکسز کلیکٹ کیے, تو اس میں ایک عام آدمی پھنس گیا. اگر آپ کی درآمدات میں وہ ساری مہنگی چیزیں آئیں تو آپ کا جو آپ نے فارن ایکسچینج آپ کے پاس تھا, آپ نے وہ پے کر کے باہر بھیج دیا. عام آدمی کو کیا اس سے مل رہا ہے؟ عام آدمی کو تو صرف ٹیکس کا اضافہ ہو گیا, اس کی تو لائف جو ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ اپنے بچے کو ایجوکیشن جو ہے ایک عام جو ہے, میں سمجھتا ہوں کالج سے آپ شروع ہو جائیں اور یونیورسٹی تک, آپ کو لاکھوں میں چلے گی یہ بات. بالکل. ایک عام آدمی میں 37,000 40,000 50,000 والا بندہ, 70,000 والا ایون بندہ, وہ کیسے اپنے بچے کو ایجوکیشن دے گا, وہ کیسے بجلی کا بل دے گا, وہ کیسے گیس کا بل دے گا, وہ کیسے اپنی ہیلتھ کی فیسلٹیز کو جو ہے وہ پورا کرے گا, یعنی ہیلتھ کس طرح اپنی کرے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو نظام ٹوٹل بنا ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں. ہاں اچھے الفاظ بولتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو بڑے اچھے الفاظ آتے ہیں, پرائم منسٹر پاکستان کو آپ کو یاد نہیں ہے وہ پنکھا لے کے بیٹھے ہوئے تھے مینار پاکستان, کہ جی بجلی. اور یہاں آپ مریم نواز صاحبہ کی تقاریر ابھی آپ سوشل میڈیا پہ بڑی پڑی ہیں, جہاں کہہ رہے تھے 300 یونٹ بجلی فری. بھئی کون سے 300 یونٹ, کہاں چلے گا وہ 300 یونٹ. اور عمران خان صاحب بھی کہتے تھے گھر اور آپ کو بڑی نوکریاں, یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں گھر اور نوکریاں, حالانکہ پریکٹیکلی انہوں نے چھت بھی چھین لی ہے, انہوں نے روٹی بھی چھین لی ہے, مکان بھی, کپڑا بھی, اور زمین کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لی کام آج. اور اتنی, میں اب کہتا ہوں کہ آپ کے جو اس وقت آپ کے ارباب اختیار اتنی ڈٹائی سے پھر وہ غریب کی بات کرتے ہیں کہ بندے کو شرم آتی ہے سن کے. ایسا صاحب ایک جو ہے وہ اس وقت سیلز ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو جی ڈی پی کی شرح وہ بہتر ہو جائے گی, اس میں امپرومنٹ آ جائے گی اس صورت میں, جبکہ اس میں اتنا ڈسکریمنیشن ہے سیلز ٹیکسیشن میں؟ دیکھیں یہ تو ایف بی آر کا, اگر آپ, میں نے کہا نا ٹیکسیشن کا نظام اتنا خوفناک ہے کہ اس کے اندر بہت سارے گرے ایریاز ہیں, بہت سارے لوپ ہولز ہیں, پورا سسٹم جو ہے نا وہ اس کے اندر لوٹ, یہ بیسیکلی ٹیکس جو ہے نا آپ کا لوٹ مار کا ایک نظام ہے. اب اس میں حصہ بقدر جسہ سب کھا رہے ہیں. اب اگر ایف بی آر والے ہیں اور وہ بھی اس نہیں کر رہے ہیں, نیچے اگر ٹیکس, اگر ایک تاجر ٹیکس چوری کرتا ہے, ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ٹیکس چوری کرتا ہے, تو آپ یقین کریں ایف بی آر یا انکم ٹیکس کے جو لوگ ہیں افسران, ان کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ان کو سارا پتہ یہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس سے متعلقہ, اس نظام سے متعلقہ ایف بی آر کے جتنے ملازمین افسران ہیں, ان کے ایسٹ ذرا چیک کروائیں. گورنمنٹ سب سے پہلے تو ان کو ڈکلیئر کرے نا کہ ہر افسر کے پیچھے ایف بی آر والے, صرف ایف بی آر والے پکڑ لیں, اور ان کے جتنے بھی افسران ہیں, ملازمین ہیں, ان کے جو ہے نا صرف آپ ڈسپلے کروا دیں. چلیں آپ نہ پکڑیں, اتنا کر دیں کہ آپ ویب سائٹس پر ڈسپلے کرا دیں کہ کس کا کتنے ایسٹ ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے اپنی بیوی کے نام پر, کس نے اپنے بچوں کے نام پر, کس نے اپنے نام پر کیا کچھ لیا ہوا ہے. اور یہ جو سارا ٹیکس چوری ہوتا ہے, اس کے اندر حصہ بقدر جسہ وہ بھی حاصل کرتے ہیں جتنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے
حکومت کو صرف یہ ہے کہ باہر سے ہمیں ڈالر آ جائے, وہ ان کو تو فوری جیب میں آ گیا نا, $1 بلین آ گیا, بس ٹھیک ہے. کس نے استعمال کرنا ہے, کس نے انہیں پوچھنا, پہلا جو استعمال ہوا کسی نے پوچھا انہیں جا کے کہ یار کہاں پہ یوز ہوا, تو وہ تو ان کی جیبوں میں چلا گیا. تو وہ جس نے اپنا اپنا اس میں حصہ لے لیا, بات ختم ہو گئی, ان کو تو فوری آ گیا کیش. اب بھگتنا ہم ساروں نے. ایسے سب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے, پی ایم ایل این کی حکومت یا مخلوط حکومت, وہ عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہوئی. جی بالکل بری عوام طرح. سے کیے گئے وعدے, نعرے, دعوے, حمایت جو بھی عوام سے لی گئی, چاہے وہ بجلی کے یونٹس کو لے کر ہو یا وہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کو لے کر ہو, سب جھوٹ, کچھ بھی نہیں. دیکھیں ابھی تک تو تمام دعوے جو ہے نا, افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا, ہمیں یہ تھوڑا لگتا تھا کہ مسلم نواز کی جو گورنمنٹ ہے یہ آ کے یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا, آپ نے اس کو سروائیو کروایا, بچ گیا, چلیں جی آپ نے قرضے لے کے کر دیا. لیکن یہ امید تھی کہ یہ جو ایئر آپ کا شروع ہو رہا ہے اس کے اندر عوام کو ابھی ریلیف دینا شروع کرے گی. لیکن سمجھ آئی کہ یہ تو قرض پہ قرض $7 بلین انہوں نے لینا, ان کی گورنمنٹ تو نکل جائے گی نا. لیکن آج یہ بجٹ دیکھنے کے بعد شدید مایوسی ہوئی, کیونکہ گورنمنٹ کا تو وہ راستہ ہی نہیں ہے کہ جہاں عوام کو ریلیف دیا جائے. عوام کا اس پورے بجٹ میں ہے کیا, مجھے یہ بتائیں. زیادہ سے زیادہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تنہائی تو یہ ہے کہ چند لاکھ جو آپ کے سرکاری ملازمین ہیں چلے انہیں مل گئی, اور یہ جو 25 کروڑ عوام ساری بیٹھی ہوئی ان کو کیا ملا ہے. اس کے کام آدمی کو جس کی پہلے 37,000 تنخواہ تھی آپ کی منیمم تنخواہ جو اکثریت آپ کی آبادی کی, اچھا اس کو تو وہ بھی نہیں مل رہی. 37,000 مجھے بتائیں کن اداروں میں 37,000 بھی مل رہی ہے, یہاں تو مل رہی ہے 20,000, 25,000, 30,000, اور مہنگائی کا تناسب دے کے کہاں. افسوس کی بات ہے نا, اس کے بعد بھی اگر جو ہے وہ آپ آ کے ٹی وی پہ یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں یا کسی جلسے جلوس میں آپ عوام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرما رہی ہوں کہ آپ دیکھا ملک معاشی طور پہ مستحکم ہو گیا, آپ کے غریب کے گھر چولہا نہیں چل رہا. مستحکم اس لحاظ سے ہو گیا کس لحاظ سے معاشی طور پہ ہم مستحکم ہیں, آٹا چینی چاول دال چنا ہر چیز مہنگی, ہم کہہ رہے ہیں معاشی طور پہ میں یہ مستحکم. کہہ رہا ہوں معاشی طور پہ اس لحاظ سے مستحکم ہے کہ پہلے ڈیفالٹ آپ دیکھیں, یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی ڈیفالٹ کر جائے گا, ٹھیک ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ریزرو آپ نے پکڑ. اچھا صاحب, اگر ہم کسی اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچت کہیں ہو گئی ہے ہماری, ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے قرضے لے کے وہ سارا کچھ ہو گیا, ہم یہ کہہ دیں کہ ہم معاشی طور پہ مستحکم ہو گئے چاہے عوام ہماری بھوک سے مر جائے, ہم کس کو معاشی طور پہ مستحکم ہونا کہیں؟ نہیں معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوئے ابھی تو. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے, لیکن آپ کیسے بچے؟ کیا آپ نے سعودی عرب سے پیسے لے کے اپنے ریزرو میں رکھ لی ہے, آپ نے چائنا سے رکھ لی ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کر کے آپ نے کہا جی کہ ہم نے چلے ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلے آپ بچ گئے, ہوگا, اور ڈیفالٹ ہو رہا تھا, اس لیے کہ اگر نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کو عمران خان صاحب کی مجھے بھی وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ ملک تو ڈیفالٹ کر رہا ہے سارا, اور یہ ساری پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ڈیفالٹ کر جائے گا. چلے مان لیتے ہیں آپ نے یہ کر لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ نے مانگے تانگے سے آپ نے یہ بہادری ہے کہ آپ نے بھیک مانگی, یہاں سے مانگی اور وہاں سے چلے مانگی, ملک بچا لیا نا, آپ نے پولیٹیکلی ڈیمیج ہو گیا, آپ نے ملک بچا لیا. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ اس بات کو بھی پہلے 16 ماہ کی گورنمنٹ, پھر آپ یہ دیکھیں ابھی یہ جو گورنمنٹ کو بھی اب کافی عرصہ ہو گیا, اس دوران اب یہ امید کی جا رہی تھی کہ کوئی پالیسی ایسی ہوئے گی کہ اس ملک کا جو ایک عام آدمی ہے, اس ملک جو آپ سمجھے کہ درمیانہ طبقہ جو ہے, سب سے زیادہ بری طرح جو آپ پس کے رہ گیا وہ جو ہے آپ کا درمیانہ طبقہ ہے. اب کبھی آپ کہتے تھے اپر مڈل کلاس, اب پاکستان میں کوئی اپر مڈل کلاس نہیں. اب پاکستان میں یہاں تو لوئر مڈل کلاس ہے. یہ ایکسٹریم پہ جو آپ کا جو ڈفرینس ہے نا, آپ کا جو امیر ہے وہ اتنا امیر ہو چکا ہے, وہ جو خاص خاندان ہے یا آپ کے جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آپ کی صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جاگیردار طبقہ, یہ جو 2% کی بات کرتا, اچھا وہ امیر سے امیر تر ہو گیا. درمیان میں ایک ہوتا تھا, میں نے آپ سے کہا نا کہ لوئر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس. اچھا وہ اپر تو ختم ہو گئی ہے, لوئر کی حالت یہ ہے کہ لوئر مڈل کلاس سے بھی بے شمار ایک سمجھے تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ اب پورٹی لائن سے نیچے چلے گئے, یعنی وہ غربت کی لائن کے نیچے چلے گئے. تو آپ کا ایک دور کا جو مڈل کلاس طبقہ تھا وہ دونوں کے درمیان میں ہوتا تھا, اس کو موقع ملتا تھا, وہ ترقی کر کے اوپر چلا جاتا تھا, اپر مڈل کلاس میں چلا جاتا تھا. ان میں سے چند کوئی ہوتے تھے کہ وہ آپ کی جو امیر کلاس ہے اس میں چلے جاتے تھے. اچھا لیکن یہ تھا کہ ایک سسٹم کے اندر لوگ چل رہے تھے, امید تھی, ایفرٹ ہوتی تھی. اب وہ امید ختم ہو گئی ہے. سب غریب آپ کا پس گیا ہے, اس بیچارے کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ایک غریب آدمی ہے, اس کو کیا پتا کہ جی ڈی پی کی شرح کیا ہے, عام آدمی کو ایسے سب کیا معلوم ہے کہ یہ ڈیفیسٹ کیا ہے, اسے کیا پتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہے, اسے کیا پتا ہے سبسڈی کیا ہوتی ہے, اسے صرف دال چینی آٹے کا بھاؤ پتا ہے جو کہ اس کو لگ بتا گیا کہ وہ کس طرح روپے کلو ہے. وہ مان ہی نہیں رہے, یا تو مانے نا. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہاں کی انفارمیشن منسٹر ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, ان کی وہ سپیچ سن لیں, وہ کہہ رہی ہیں ایسے انہوں نے خوشنما ایک یعنی آپ سمجھے حالات بتائے ہیں, بہت اچھا, کمال ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا. اسی طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ان کی باتیں سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں. یعنی بجٹ جو ہے عوام کی کھال اتار رہا ہے, اور وہ الٹا اس کے اوپر لگی ہے کہ دیکھیں جی وہ سارے ظالم ہیں جی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بڑے غلط لوگ ہیں جی, ہم نے قرضہ لے لیا.
اور بھی قرضہ لے کے آپ کھا گئے, دینا جب جس کو پڑے گا وہ چیخے نہیں مارے گا. جب آپ اس طرح کا بجٹ دیں گے جس میں اس ملک میں صرف آپ رہ گئے ہیں, اس ملک میں حکومت کے وہ کچھ افراد رہ گئے ہیں, اگر یہ قرضہ لے کے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا تو اس وزیر کیا کہتے ہیں وزیر خزانہ کی بھی ضرورت نہیں تھی. کسی بندے کو ایک بندے کو بٹھاتے, کوئی بڑے بڑے قابل یہاں کلرک وہ کیا بیٹھے ہوئے, دو سب جو میں 10 کہتا ہوں صفحے آپ نے 7ویں پڑھنے 8ویں وہ 9ویں پڑھ کے اسکیل بتا دیں ہمیں. 9ویں 10ویں اسکیل کے بھی بڑے بڑے قابل کلرک ہیں, کسی ایک کلرک کو بٹھاتے, وزیر خزانہ کو ہٹاتے, وہ یقینی طور پرائم پہ منسٹر کی بھی بہتر ضرورت پڑھ کے نہیں ہے, بتاتے. پرائم منسٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے, کابینہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات وہ ہے. ایک جو ہے آپ کا جو ہے وہ کلرک بیٹھ کے بتاتا, آئیے میں اس کو لسٹ پڑھاتے یہ ایسے کر, تو وہ کر دیتا. وہ ایک سبق ہی تھا نا لکھا ہوا, اس کو پڑھنا تھا. ایسے صاحب آگے بڑھیں گے. امریکی کمانڈر کہتے ہیں کہ پاکستان غیر معمولی انسداد دہشت گردی شراکت داری کے طور پہ سامنے آیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس؟ اچھا یہ امریکی بڑے تیز ہے. اچھا پچھلے مشرف دور کے اندر 9/11 کے بعد ہمیں وار آن ٹیرر کے اندر فرنٹ لائن اتحادیہ ملتے رہے, اور انہیں اب پتہ چلا ہے کہ شراکت ہم داری بڑے اہم ان کے جو ہے نا اس حوالے سے اتحادی سمجھ لیں یا ان کے لیے بڑے, یعنی پچھلے ہم نے 9/11 کے بعد 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے, اور آپ کا $150 بلین کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا کہا جاتا ہے, تو اس میں ڈفرینٹ فگرز ہیں کہ لاس ہم نے کر لیا, انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو گیا. اور یہ جو کمانڈ والے ہیں اس کو پتہ چلا ہے اس بندے کو یا اس جناب کو کہ جناب یہ پاکستان تو بڑا دہشت گردی ہمارا ساتھ دے رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ایک اور نئی جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں, اور وہ جو داعش خراسانی داعش ہے انہی کی اپنی پیدا کردہ لوگ ہیں, اور یہ ہمیں ایک اس جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمیں بیچ میں پھنسنا نہیں چاہیے. یہ پاکستان سے ایک رول لینا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ایک دفعہ پھر ادھر وہ ایکشن کرے اور اس کی ری ایکشن میں پاکستان میں کاروائیاں ہوں. ٹھیک ہے, یہ امریکنز جو ہیں جب پاکستان پر اٹیک انڈیا کر رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے ہمارا کیا تعلق ہے اس سے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کو یاد ہوگا یہ کہہ رہے تھے ہمارا کیا تعلق ہے, تو جب ان کے بغل بچے کو مار پڑی تو یہ بھاگی فوراً آئے کہ یار یہ کیا کریں. اب یہ آپ کو چونکہ آپ کے ملک میں تھوڑا سا نارملائزیشن ہوتی ہے, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے وہ دوبارہ سے ہاٹ ہو جائے. اچھا اگر اس میں تھوڑی کمی آئی ہے تو پاکستان ایسی کاروائیاں وہاں پر جا کے کرے کہ جس کے نتیجے کے اندر پاکستان جو ہے پاکستان کے اوپر اٹیکس ہوں. تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو قیادت ہے ویسے تو میرا خیال ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ ڈبل کراس کیا ہے, تو ہم سے تعاون بھی لیا اور ہمیں مارا بھی. تو اب میرا خیال ہے کہ امریکہ کی تعریف کے اوپر ہمیں پھولنا نہیں چاہیے کہ جی امریکہ نے ہمارے حق میں یہ تعریفی کلمات کہہ دی, اس کو ہم نے ہماری قوم نے بھگتا ہے, ہمیں ان کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے. اگر امریکنز یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہے پاکستان کی یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, ہمیں بھی کہنا چاہیے ہمارا کیا تعلق ہے جی اس جنگ سے. آپ کی جنگ ہے جائیں جا کے افغانستان میں لڑیں, داعش خراسان کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو لڑیں ان کے ساتھ جا کے, اب ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا صاحب امریکہ ہمیشہ وکٹ کے دونوں جانب ہی کھیلتا ہے, ادھر بھی ادھر بھی, یا پھر وہ اپنے بغل بچے کی حمایت میں, یا اس وقت سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں جس وقت وہ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے سامنے آتا ہے, یا پھر اپنے بغل بچے کی حمایت میں ہی سامنے آتا ہے, ادروائز اسے لینا دینا کوئی نہیں ہے ہم سے. اسرائیل کا نیکسس ہے اچھا انڈیا کے ساتھ اور امریکن, یہ تینوں ہیں, اور ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے اب تو بہت ساری چیزیں کھل کے آگے, اس کی پلاننگ خود اسرائیل نے کی ہے, اور انڈیا اس کے آگے کے کھیلا ہے. بالکل. اور جو اس کے ٹرینر تھے وہ آ کے ہمارے یہاں پہ خود کہا گیا تھا, پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ جناب وہ 150 کے قریب وہاں لوگ آ کے بیٹھے تھے. ابھی تو انڈیا کا ایک وہ علاقہ وہ چائنا کے ساتھ جس کا ایشو ہے, پتہ چل رہا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ اسرائیل انہوں نے وہاں گھسا دیے جا کے. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ تینوں کٹھے ہیں, اور یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن اور سکون رہے, یا پاکستان اس صورتحال میں نارمل رہے. تو اسرائیل کی بھی ایک کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نا کچھ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھک ٹھک وہ لگی رہے, ٹک ٹک ہوتی رہے, یعنی دہشت گردی کی ٹک ٹک ہوتی رہے. تو یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں آ کے آپ یہ تعریف کر رہے ہیں, اس کے پیچھے یہ ہے کہ پاکستان نے جو انڈیا کو یعنی اوور سمارٹ کیا ہے, بالکل اڑا کے رکھ دیا اس جنگ کے اندر, انڈیا کے پاس کچھ نہیں رہا. تو ایک پاکستان کا وزن بنا ہے, پاکستان نے اپنی ایکسپرٹیز شو کی ہے, پاکستانی فوج نے بڑے زبردست طریقے سے جو ایک انڈیا کو ریئیکشن دے کے جو اچیو کیا, اس نے پوری دنیا کے اندر انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور انڈیا کے اندر جو اس وقت ماتم بچھا ہوا ہے, صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے نا, ان کے میں انالیسس دیکھ رہا ہوں, ان کے بڑے بڑے قابل لوگ پیٹ رہے ہیں کہ جناب جہاں پر ہمیں بڑی عزت ملا کرتی تھی, ہماری بات سنی جاتی تھی, تو ہمیں تو کچھ سن نہیں رہا. تو پاکستان کو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے, پاکستان کی سفارتی سطح پہ بہت بڑی کامیابی ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک نقطہ یہ سمجھے کہ امریکہ نے انڈیا کو اس لیے بنایا ہوا تھا کہ وہ چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کرنا چاہتے تھے. اب پاکستان نے اس کی ایسی دگرگٹ کی ہے کہ وہ اب پریشان ہے کہ جناب جس کو ہم چائنا کے خلاف کھڑا کر رہے تھے وہ تو پاکستان سے مار کھا گیا.
تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک ویٹ جو ہے نا بہت زیادہ بڑا ہے اس سارے واقعے سے. یہ تو ہوا ہے نا, اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے. تو اب آپ کو عرب تو دیکھ رہے ہیں, امریکنز کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کھل کے پنگا نہیں اب لینا. اب وہ آپ سے اپنے انداز میں تعاون لیتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ سے اپنا ایجنڈے پہ کام کرانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے خراسان داعش کے, ہمارا جو ہماری یہاں دہشت گرد ہو رہی ہے اس میں داعش جو خراسانی جو ہے وہ تو اس میں ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے. ہمارا ابھی تک جو آ رہا تھا اس کے اندر تو وہ دوسرے ٹی ٹی پی والے اور وہ باقی سارے آ رہے تھے, بلوچ وغیرہ یہ آ رہے تھے. اب ہمیں ایک اور نئی جنگ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں خراسان. جی صحیح بڑھیں گے. نسرین, اس شدید گرمی میں پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے اور وہ احتجاجی تحریک کا عندیہ دے چکی ہے. اس حوالے سے آج علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ اب جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے یہ آر یا پار ہوگی. ایسے صاحب, علی امین گنڈا پور کی اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کھلی بغاوت ہے اچھا, ریاست کس کے ساتھ؟ ان ریاست کی کے خلاف؟ اسٹیٹمنٹ, کیونکہ انہوں نے جو اس میں مزید کہا ہے, آپ میرا خیال اگر اس میں اگر ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے, اس دفعہ ہم غیر مسلح نہیں آئیں گے, اسلحہ لے کر آئیں گے, اور ہم اگر ہم پر گولی چلی تو ہم گولیاں ماریں گے, ان کی کمروں کے اندر یعنی ان کی کمروں میں گولیاں لگیں گی اور ہم چھوڑیں گے نہیں. اچھا, یعنی بڑا کھل کے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اب تو ہم ویپن لے کے آئیں گے, اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب ہم کدھر سے آئیں گے, ہم کس طرح آئیں گے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھا, ہم آئیں گے اور ضرور آئیں گے, اور اگر ہمیں روکا گیا یا ہم پر گولی چلائی گئی تو گولی کا جواب ہم گولی سے دیں گے. اور 78 سال سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مافیا, انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جو اقتدار پر قابض ہے اسے اب ختم کر کے چھوڑو. یعنی اس مطلب اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ سے یا اس سے قبل جو اسٹیٹمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب دے چکے ہیں, کیا ڈفرنس ہے اس میں؟ اس طرح کی تو وہ پہلے بھی اسٹیٹمنٹ تھی, نہیں, میرا خیال ہے کچھ یہ زیادہ فرق ہے پہلے سے؟ نہیں, یہ اب زیادہ اس میں اچھا, چیزیں بڑی زیادہ کھل ہائی کے پہ بات کی گئی. اس میں سے ایک سوال ان سے یہ بھی پوچھا گیا, اچھا, بڑا کھل کے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی آرمی چیف گئے ہیں, ظاہری بات ہے انڈیا کے ساتھ ہماری پتہ ہوئی ہے, دنیا کے اندر کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی ملک کے لوگ جو ہے نا اپنے ملک کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے, ماس وائے پاکستان کے جو لوگ ہیں جس میں پی ٹی آئی شامل ہے. آرمی چیف گئے انہوں نے باہر, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کسی نے سوال کیا کہ آرمی چیف وہاں پہ گئے اور کیا ان کے جو ہے احتجاج کرنا ان کے خلاف بنتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے پورے پاکستانی جہاں بھی احتجاج کریں گے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, ان کا یہ کہنا تھا. اچھا, ایسے صاحب عوام پی ٹی آئی ورکر کہتے ہیں ہم جعلی مینڈیٹ جو ہے, جعلی حکومت ہے, ہم تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. دیکھیں جو یہاں کرے نا, کہاں بالکل کریں؟ کسی نے منع تو نہیں کیا, آپ ایک حکومت کے پرامن خلاف ہی احتجاج کرنا کریں نا. نا. نہیں, پرامن احتجاج کریں نا. اب مجھے یہ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی, ان کے وہاں پہ شکیل صاحب ہیں جو کہ اپنی پارٹی کے, وہ بھی ان پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. اچھا, تو وہاں اگر لوگوں کو شکایت ہے تو کیا گنے اٹھا کے اسی طرح اسلحہ اٹھا کر خیبر پختونخوا کی حکومت پہ چڑھ دوڑیں گے؟ وہ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں نا. خیبر پختونخوا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حکومت کی جو پارٹی ہے اس کی پالیسی سے ناراض ہیں, اور وہ اس ناراضگی کو کیا کہیں کہ ان میں سے کوئی بندہ اٹھے اور کہے جی ہم اب آئیں گے, ویپن ہوں گے ہمارے ساتھ, تو اب دیکھتے ہیں علی امین گنڈا وہ سب کیسے ہمیں روکتے ہیں. تو اب تو ہم ان سے بالکل چھٹکارا حاصل کریں گے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر میں اس ٹھیک کو ٹھیک مان لیتا ہوں, تو اگر وہ بھی غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی تپش, اتنی گرمی میں پی ٹی آئی کا احتجاج بھی اتنا ہی گرم ہوگا یا ٹھنڈا احتجاج ہوگا؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے آپ کو پتہ نہیں وہ احتجاج کیسے کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم اس دفعہ بتائیں گے نہیں کہ ہم احتجاج کیسے کریں. آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ جو آپ چیز کا انہوں نے بتائی ہے انالیسس کیا امپورٹنٹ ہے, ہے؟ آپ اس کو آپ کیا لائٹلی نہیں کہتے لیں گے, آپ اس کو لائٹلی نہیں لیں گے. ہیں اس دفعہ یہ امید رکھیں پی ٹی آئی سے کہ اچھا پچھلی دفعہ احتجاج بھی ان کے اوپر تھا کہ یہ مسلح لوگ آئے تھے, لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا جی ہم گولیاں بھی ماریں گے. یعنی ایک ملک کا جو ہے وزیر اعلیٰ اس کے ایک صوبے کا, وہ اپنی پوری جلی ریاست کو کہہ رہا ہے کہ اب ہم آپ کو گولیوں سے ماریں گے. یعنی آپ بغاوت کریں گے نا, غدر ہے نا یہ. اور الفاظ کیا ہوتے ہیں غدر, اور کس کو کہتے ہیں بغاوت, کس کو کہتے ہیں؟ ریاست کے خلاف جب آپ اٹھ جاتے ہیں. نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ایسا گروپ بنا رہے, جیسے اب آپ سمجھیں کہ شام کے اندر گوریلا گروپس لڑ رہے ہیں, وہاں کا جو بھی سسٹم ہے اس کے خلاف, تو انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور اب جنگ ہو رہی ہے. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. آپ کو اس وقت لگتا ہے کہ عوام جتنی تکلیف میں ہے, ایک بجٹ جو حکومت نے دیا ہے عوام کو, تو اس سے ظاہری بات ہے تکلیف ہے. اب حکومت, اب پی ٹی آئی ایک احتجاجی تحریک چلانے کا عندیہ بھی دے چکی ہے. اب تو پی ٹی آئی ایک ہمدردی لے سکتی ہے نا عوام کی, کہ پہلے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی تو بات ہی مہنگائی کی نہیں کر رہی, پی ٹی آئی تو صرف بات ہی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, یا پھر وہ مینڈیٹ چوری کر دیا, الیکشن چوری ہو گیا, بانی پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے. اب تو اگر وہ عوام کی بات کرتے ہیں تو پھر عوام نکلے گی, یا عوام پھر بھی نہیں نکلے گی؟ عوام کی بات انہوں نے ابھی بھی نہیں کی. اچھا, یہاں تو کہتے ہیں نا کہ بجٹ آیا ہے, یہ ہو گیا, عوام کے ساتھ ہو گیا, تو آپ ویسے تو جسٹیفیکیشن تب بھی نہیں بنتی
تو چلو تھوڑی سی کوئی بن جاتی جیسے آپ گفتگو کر رہی ہیں, لیکن تو ابھی بھی انہوں نے عوام کی تو بات ہی نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی, اچھا وہ تو بات ہی وہی پہلے والی کر رہے ہیں نا, اس میں تو فرق ہی کوئی نہیں, وہ تو بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں باہر نکلے تو ہم پورا ملک صاف کر دیں گے, جیسے وہی تھے ہم آئیں گے اور دلی تک چلے جائیں گے, وہی دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ سے. اس تناظر کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور اب وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو چلے اب جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کھل کر بغاوت کی باتیں کر رہا ہے, غدر کی باتیں کر رہا ہے, اور ظاہری بات ہے جب وہ اسلحہ لے کر آئیں گے تو آگے سیکورٹی فورسز کھڑے ہوں گے نا. جب آپ کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے, اب پرامن احتجاج کی پھر آپ اجازت. رینجر آ جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. نہیں, جب ایک مسلح جتھا چلائے گا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بندوقیں ہیں, ہم مسلح آ رہے ہیں, وہ عام لوگ تو ہیں نہیں, وہ تو خود کہہ کے آ رہے ہیں کہ ہم مسلح ہیں بھائی. تو مسلح کو روکنے کے لیے پھر مسلح آگے کھڑے ہوں گے نا, ان کو روکنے کے لیے اگر آپ کیا کریں گے. اب دیکھیں امریکہ کے اندر کیا ہوا ہے, کل آپ نے دیکھا کہ ربڑ کی گولیاں چلی, اور وہ حالانکہ وہ کتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں, تو وہاں ایک جو صحافی ہے اس کو بھی انہوں نے, حالانکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, تو اس کے پولیس والے نے انٹینشنلی اس صحافی جو عورت تھی اس کو باقاعدہ فرانس کی تھی یا غالباً کسی اور ملک کی تھی, تو اس کے اوپر اس نے ربڑ کی گولی برسائی اور اسے لگی بھی, اور وہ سارا کیمرے میں وہ سارا کچھ جو ہے ریکارڈ ہوا. تو جہاں وہ بھی ملک ہے وہاں پر بھی ربڑ کی گولی چلائی گئی ایک جرنلسٹ کے اوپر. اب یہاں ایک جتھا آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم مسلح کریں گے صوبے کے اندر, پتہ ہے وہاں کی روایات بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. اسلحے کے بعد جب وہ چڑھ دوڑتے ہیں اسلام آباد آ رہے ہیں, تو کس کو لے کے, وہ کس کے ٹارگٹ کو لے کر آ رہے ہیں, ان کا ٹارگٹ کیا ہے. یہ تو اب پی ٹی آئی کا احتجاج ہوگا, اور وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا. فی الوقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے